Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are diving into a witty and thought-provoking short story from your English textbook. A story that blends humor with reality and makes us reflect on how easily appearances can deceive. Students, कभी कभार इंसान की सादगी ही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है. हम समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हर बात पर गिरफ्त रखते हैं और हर चाल को पहचान लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी कभी कभार एक ऐसा किरदार हमारे सामने ले आती है जो बज़ाहिर मासूम लगता है, लेकिन अंदर से एक ऐसा खेल खेलता है कि बंदा हंसते हंसते सर पकड़ लेता है. और सबसे दिलचस्प बात ये कि कुछ बातें इतनी उलझी हुई होती हैं कि न इन्हें मानने को दिल करता है न जुटलाने को. जैसे कोई शख्स आपसे बड़ी मोहब्बत से बात करे, आपकी कमाई को सुनकर वाह वाह करे, नोट्स भी बनाए और आखिर में जो लिफाफा दे वो ऐसा हो कि दिल करे दीवार से सर मारा जाए. आज की कहानी में सादगी है, मज़ा है और हैरत है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जो हंसते हंसते दूसरों का हिसाब लगाता है और कहलाता है द इनकम टैक्स मैन. Students, if we talk about the table of content, I have divided the video in three major portions. As usual, the very first part is about translation and explanation of the text. कोशिश कीजिएगा कि इस कहानी को बहुत अच्छे से समझिएगा, कि जितना अच्छा आप कहानी को समझेंगे उतना अच्छा आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. Second is the summary of the text. Obviously, जब हम सारी स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे, तो उसकी समरी जो उसका क्रक्स है वो आपके साथ एक स्लाइड में आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा. एंड थर्ड पार्ट, जितनी भी उस पूरे चैप्टर में वोकेबलरी के वर्ड्स मुझे लगता है कि उनके मीनिंग्स आपके साथ शेयर करने चाहिए, उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, बड़ी डिटेल्ड एक लिस्ट है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसमें आपको उर्दू मीनिंग्स मिलेंगे और साथ ही साथ उसके सिनोनिम्स मिलेंगे. तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पड़ाव की जानिब. दैट इज द ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट. बहुत अच्छे से इसको समझिएगा. दिस इज पेज नंबर 34. अपनी बुक्स अपने सामने रखिए, इस वीडियो को साथ साथ सुनिए, साथ साथ उन एक्सप्रेशंस को नोट कीजिए, वर्ड्स के मीनिंग्स को नोट कीजिए, और इस कहानी को आपने बहुत ही अच्छे से समझना है और साथ ही साथ उसको एंजॉय भी करना है. तो बढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन की जानिब. The first notice that was taken on me when I settled down recently was by a gentleman who said he was an assessor, a word that I did not understand very well. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारी स्टोरी है, दैट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इससे पहले जो हमने स्टोरी पढ़ी थी यूनिट नंबर 1 में, लिंकन गॉर्ज, वो भी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखी हुई थी, और आज की जो हमारी स्टोरी है द इनकम टैक्स मैन, ये भी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से ही लिखी है, क्योंकि यहाँ पे आई का प्रोनाउन जो है वो यूज हो रहा है. ठीक है, मैं इसकी ट्रांसलेशन की बात करूँ तो जो नरेटर हैं, जो कहानी लिखने वाले हैं, जो कहानी सुनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले जो शख्स मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ जब मैं हाल ही में यहाँ पर आबाद हुआ. यहाँ पे जो सेटल्ड डाउन का जो एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है, इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में किसी जगह पे आबाद होना, किसी जगह पे रिहाइश पजीर होना. ठीक है, तो नरेटर कहते हैं कि जब मैं इस जगह पे आबाद हुआ तो सबसे पहले जो शख्स मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ वो एक साहिब थे जिन्होंने खुद को एसेसर कहा था. ठीक है, अ वर्ड दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल, एक ऐसा लफ्ज़ जिसका मतलब मैं अच्छी तरह नहीं समझ पाया. अब स्टूडेंट्स, एसेसर एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो किसी चीज़ को एसेस करता है या किसी चीज़ को इवेल्युएट करता है. अब इस स्टोरी में एसेसर से क्या मुराद है, क्या किस पर्सपेक्टिव से कहा गया है, वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, इसलिए ताकि आप कहानी जो है वो सारी की सारी रिवील ना हो जाए. लेकिन एसेसर जनरली एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी चीज़ को एसेस करता है, किसी चीज़ को एग्जामिन करता है, किसी चीज़ को इवेल्युएट करता है. तो राइटर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एसेसर क्या बला होती है, क्या चीज़ होती है. इस लफ्ज़ को मैं समझ नहीं पाया अच्छे तरीके से, लेकिन मेरी पहली मुलाकात और पहला वास्ता जिस शख्स से पड़ा यहाँ पे आबाद होने के बाद, वो एक एसेसर था. I said I had never heard of this branch of business before, but I was very glad to see him. मैंने कहा कि मैंने पहले कभी उनके कारोबार के बारे में नहीं सुना. अब ये जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो समझते हैं कि ये जो एसेसर है ये कोई किसी बिजनेस की कोई ब्रांच है. ठीक है, तो उन्होंने कहा मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन उसके बावजूद मुझे उनसे मिलकर खुशी हुई. Would he settle down? क्या वो तशरीफ रखेंगे? He sat down, तो वो बैठ गए. I did not have anything particular to say. मेरे पास कहने के कुछ खास नहीं था. But I felt that people who have arrived at the important position of keeping a house must be conversational, must be easy and friendly in society. अब जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि मेरे पास कहने को तो कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं महसूस करता था कि जो लोग इतनी अहम पोजीशन पर पहुंच चुके हों कि अपना घर रख सकें,
انہیں باتونی خوش اخلاق اور معاشرے میں جو ہے وہ دوستانہ رویہ جو ہے رکھنا چاہیے. اب اس لائن کو سمجھیے گا کہ یہ جو نریٹر ہیں جو کہانی ہمیں سنا رہے ہیں وہ ان کے پاس ایک شخص آئے جو اپنے آپ کو اسیسر کہتے تھے, اور جب یہ ان کے پاس بیٹھے تو کچھ کہنے کو کچھ خاص نہیں تھا کیونکہ ظاہر اجنبی تھے, ان کے کوئی دوست تو تھے نہیں, لیکن ان کو لگا کہ جب آپ ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچ چکے ہوں جس میں آپ کے پاس گھر ہو, آپ کے پاس بینک بیلنس ہو, آپ کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہو, تو آپ کو تھوڑا سا باتوری ہونا چاہیے, کنورسیشنل ہونا چاہیے, خوش اخلاق ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ آپ کو دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے. بیسکلی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرا جو ہے وہ معاشرے میں بڑا مقام ہے اور میری بڑی پوزیشن ہے, تو مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا باتونی ہونا چاہیے, کنورسیشنل ہونا چاہیے, اور مجھے اس شخص سے جو ہے وہ باتیں کرنی چاہیے. So as I could think of nothing else to say, I asked him if he was opening his شاپ ان اور نیبرہڈ. تو چنانچہ مجھے کوئی اور بات تو نہیں سوجھی, تو میں نے کیونکہ بات کا آغاز کرنا چاہا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ہمارے محلے میں اپنی دکان کھول رہے ہیں. تو کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے, نیریٹر سمجھ رہے تھے کہ وہ کوئی برانچ آف بزنس ہے اسیسر, تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ ہمارے محلے میں اپنی دکان کھول رہے ہیں. He said he was, تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ایسا ہی کر رہے ہیں. I did not wish to appear to know nothing, but I had hoped he would mention what he had for sale. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بالکل انجان لگوں, لیکن میری خواہش تھی کہ وہ خود ہی بتا دیں کہ وہ کیا چیز فروخت کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ جو نیریٹر ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو صاحب ہیں, جو اسیسر صاحب ہیں, وہ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں, کیا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی جاننا چاہتے تھے ان کے بارے میں, ان کی خواہش تھی کہ وہ ان کو خود ہی بتا دیں. How is trade? I asked him and he said fair. کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ نیریٹر صاحب نے اسیسر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, کاروبار میرا ٹھیک چل رہا ہے. I then said we would visit his shop and if we liked it as well as any other we would give him our business. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ان کی دکان کا دورہ کریں گے, اگر وہ ہمیں کسی دوسری دکان جیسی پسند آئی تو ہم بھی ان کو اپنا کاروبار دیں گے. کاروبار دینے سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے جو ہے وہ گاہک بن جائیں گے. اگر ان کے پروڈکٹ ہمیں سمجھ میں آئی, ہمیں پسند آ گئی, تو ہم جو ہے وہ ان کے پراپر جو ہے کسٹمر بن جائیں گے, ٹھیک ہے. He said he thought we would like his place of business well enough to use no other. تو انہوں نے کہا اسیسر صاحب نے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ان کا کاروباری جو مقام ہے جہاں وہ کاروبار کرتے ہیں, جو ان کی دکان ہے, جو بھی ہے وہ انہیں پسند آئے گا, اور ہم کسی اور کے پاس جانا پسند ہی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو اسیسر صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے گا, اور جب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو آپ کو ہماری جگہ اتنی پسند آئے گی کہ آپ وہاں سے جو ہے وہ جانا پسند ہی نہیں کریں گے. He said he had never met anybody who would go off and hunt up another man in the same kind of business after trading with him once. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بار ان سے لین دین کرنے کے بعد کسی اور آدمی کو اسی کاروبار میں تلاش کرے. مطلب یہ بڑے کانفیڈنٹلی جو اسیسر صاحب ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ہمارے پاس آئیں تو صحیح, اور آپ جب ہمارے پاس آئیں گے, ہمارا پروڈکٹ دیکھیں گے, ہمارے ساتھ جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو اس کے بعد آپ کسی دوسرے شخص کو تلاش ہی نہیں کریں گے جس کاروبار میں ہم ہیں. That sounded rather too confident, but the man looked honest enough. تو کہتے ہیں یہ بات تو بڑی مجھے ان کی پورے اعتماد لگی, لیکن وہ شخص بظاہر جو ہے وہ ایماندار دکھائی دیتا تھا. I do not know how it happened exactly, but gradually we appeared to become more friendly in our conversation, and then everything went along very comfortably. تو جو نیریٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا, لیکن آہستہ آہستہ ہماری گفتگو میں دوستانہ پن آ گیا اور سب کچھ بہت آرام دہ انداز میں چلنے لگا. تو بیسکلی کچھ جگہوں پہ آپ کو بریک کر کے کہانی ساتھ ساتھ ریوائز کرواتا رہوں گا تاکہ آپ ٹریک پہ رہیں. تو دو اشخاص کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. جو نیریٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو کہ خود کو اسیسر بتاتے تھے, اور جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں چاہتا تھا کہ مجھے اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں, لیکن انہوں نے ایگزیکٹلی تو نہیں بتایا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ پھر کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے, آپ کو ہمارا کام اتنا پسند آئے گا. اور آہستہ سے ان کی گفتگو میں جو ہے وہ دوستانہ پن آ گیا, اور جو بڑے آرام دہ انداز میں ان کی گفتگو جو ہے وہ چلنے لگی. We talked and talked and talked, at least I did. ہم باتیں کرتے رہے اور کرتے رہے, کم سے کم میں تو کرتا رہا. And we laughed and laughed and laughed, at least he did. اور ہم ہنستے رہے اور ہنستے رہے, کم سے کم وہ تو ضرور ہنستا رہا. اب اسٹوڈنٹس یہ بڑی ٹیکنیکل لائنس ہیں, اور بڑی جو بچے تھوڑے شارپ مائنڈیڈ ہیں, جو بچے تھوڑا جن کے انالیسس بہت اسٹرانگ, ان کو یہاں سے تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہانی میں کیا
آگے آنے والا ہے. کیونکہ دیکھیں لائنس کیا کہتی ہیں, نریٹر کہتے ہیں کہ ہم باتیں کرتے رہے, ہم باتیں کرتے رہے. بیسکلی کنورسیشن ہم سے مراد تو یہ نہیں کہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے. وی ٹاکڈ اینڈ ٹاکڈ اینڈ ٹاکڈ, ایٹ لیسٹ آئی ڈیڈ, کم سے کم میں تو باتیں کرتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ جو کنورسیشنل تھی ان کو 50-50 ریشو پہ نہیں تھی, آپ 90-10 ریشو کر لیں کہ جو ایسیسر صاحب تھے 10% وہ باتیں کر رہے تھے اور 90% جو باتیں تھیں وہ نیریٹر کی, کہ نیریٹر زیادہ بول رہا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ وی لافڈ اینڈ لافڈ اینڈ لافڈ, اور ہم ہنستے رہے. کم سے کم وہ ہنستا رہا. اس سے مراد یہ تھا کہ جو ہنسنے کا ریشیو ہے نا وہ ایسیسر صاحب کا زیادہ تھا, یعنی کہ وہ زیادہ ہنس رہے تھے, میں کم ہنس رہا تھا, لیکن میں باتیں زیادہ کر رہا تھا, وہ کم باتیں کر رہے تھے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. بٹ آل دا ٹائم مائی مائنڈ ورکڈ ہارڈ, لیکن سارے کا سارا وقت جو ہے وہ میرا دماغ جو ہے وہ ورکڈ ہارڈ سے مراد ہے کہ بڑی متحرک رہا, ایکٹیو رہا. I was determined to find out all about his business in spite of his mysterious answers. تو نریٹر کہتے ہیں کہ میں بڑا پرعزم تھا اس کے پراسرار جوابات کے باوجود اس کے کاروبار کے بارے میں سب کچھ معلوم کر سکوں. یعنی کہ جو ایسیسر تھا اس کے جو آنسرز تھے کنورسیشن کے دوران وہ بڑے پراسرار تھے, بڑے مسٹیریس تھے, ناٹ اسٹریٹ فارورڈ. لیکن کچھ لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بڑے ریزرو قسم کے ہوتے ہیں, ان سے بات نکلوانا بڑا ٹرکی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے بارے میں ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو نہیں بتاتے. تو جو نیریٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پرعزم تھا کہ جو جس طرح کے وہ آنسرس کر رہے تھے اس کے باوجود جو ان کے بزنس کے بارے میں پتہ کر لوں, کیونکہ ایگزیکٹلی انہوں نے ابھی تک بتایا نہیں کیونکہ بزنس جو ہے وہ ہے کس چیز کے بارے میں, کیونکہ ایسیسر کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا ایسیسر کون ہوتا ہے, تو کیا پروڈکٹ ہے, کیا وہ سیل کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ کھل کے مجھے نہیں بتایا تھا. لیکن میں پرعزم تھا کہ میں ان کے جوابات جو ہے وہ ان کو اس سے کریک کر لوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اینڈ آئی واز ڈیٹرمنڈ دیٹ آئی وڈ گیٹ اٹ آؤٹ آف ہم وداؤٹ ہم نوئنگ واٹ آئی واز ڈوئنگ. تو نریٹر کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس سے سب کچھ اگلوا لوں گا بغیر اس کے اسے پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی کہ میں ایسی چال چلوں گا نا کہ وہ حیران ہو جائے گا اور اس سے میں ساری باتیں اگلوا بھی لوں گا. I intend to trap him with a deep trick. تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے نہایت گہری سی ایک چال میں پھنساؤں گا اور اس سے ساری کی ساری باتیں اس کے بارے میں اگلوا لوں گا. I would tell him all about my business and he would naturally looking to be like me so much that he would forget to be careful. تو میں نے سوچا کہ میں اسے اپنے کاروبار کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا اور وہ فطری طور پر مجھے سب بننے کی کوشش کرے گا اور اپنی احتیاط بھول جائے گا. اب جو ٹرک نریٹر نے یوز کی, نریٹر کہتے ہیں کہ اپنے بزنس کے بارے میں, اپنی دکان کے بارے میں, اپنے پروڈکٹ کے بارے میں وہ مجھے زیادہ کھل کے آنسر نہیں کر رہا, صاف مجھے نہیں بتا رہا, مسٹیریس قسم کے مجھے آنسرز کر رہے. تو کیا چال اس نے سوچی کہ میں کیا چال چلوں گا کہ میں اسے اپنے بزنس کے بارے میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کہ میرے پاس جو ہے وہ گاڑی ہے, میرے پاس فلاں کاروبار ہے, میری آمدنی جو ہے وہاں سے آتی ہے اور میرے پاس اتنا پیسہ ہے. تو ظاہر ہے شیخی مارنے کے چکر میں وہ بھی اپنے بارے میں بتا دے گا کہ میرے پاس بھی یہ ہے گاڑی, تمہارے پاس 2 ہیں تو میرے پاس بھی 3 گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے بارے میں بتا دے گا. تو ایسے کرتے کرتے اس کے بزنس کے بارے میں جان لوں گا اور وہ جتنی مرضی احتیاط کر لے وہ اپنی احتیاط کو بھول جائے گا اور میری آمدنی کے بارے میں سن کے یا میرے کاروبار کے بارے میں سن کے فطری طور پہ وہ جو مجھ جیسا بننے کی کوشش کرے گا, وہ بھی اپنا تھوڑا سا شو آف کرے گا اور اپنی چیزیں وہ بتا دے گا. تو یہ بیسکلی یہ چال تھی نیریٹر کی اس سے اگلوانے کی. And he would tell me all about his affair before he realized what I was trying to do. اور وہی جانے بغیر کہ میں کیا چاہتا ہوں اپنے کاروبار کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی چال تھی. I thought of saying to him, sir, you little know what a clever person you are dealing with. تو میں نے سوچا کہ مجھ سے کہوں کہ جناب آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کس چلاک انسان سے واسطہ کیے ہوئے. But I said, لیکن میں نے کہا, now you would never get how much money I made giving talks to people like this winter and last spring. تو بیسکلی جو نیریٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ اس کو کہتا ہوں نا کہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کس بندے سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے, میں بہت چلاک قسم کا انسان ہوں. لیکن ظاہر اس نے یہ بہت چیز بولی نہیں. اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے ان سردیوں اور پچھلے موسم بہار میں لوگوں کو لیکچر دے کے کتنے پیسے کمائے. اب یہ بیسکلی نیریٹر اپنی بات سٹارٹ کر رہے ہیں اور اپنی آمدنی کے بارے میں اس کو بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ میں اس کو اپنی آمدنی بتاؤں نا, پھر وہ بھی جب مجھے اپنی آمدنی بتائے گا اپنے پروڈکٹ کے بارے میں, اپنی دکان کے بارے میں, تو اس کے بارے میں مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو جو ایسا سر وہ کہتے ہیں نو آئی ڈونٹ بلیو آئی کوڈ ٹو سیو مائی لائف. تو کہتے ہیں نہیں, مجھے یقین ہے کہ میں اندازہ لگا سکوں چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلے جائے. لیٹ می سی اباؤٹ $2,000 perhaps. تو کہتا ہے کہ شاید $2,000 آپ نے کمائے ہوں گے. بٹ نو سر آئی نو یو couldn't have made so much of that, say 1,700. تو کہتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے تو نہیں کمائے ہوں گے, مان لیجیے کچھ $1,700 آپ نے کمائے ہوں گے.
تو بیسکلی نریٹر پہلے اسیسر کو خود اس سے کوشچن کرتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ میں نے کتنے پیسے کمائے ہوں گے پچھلے سال میں لیکچرز دے کے. یہاں لیکچرز سے مراد یہ کہ کوئی بھی ایسی اس کی جاب ہو سکتی ہے جو بولنے سے ریلیٹڈ ہو, موٹیویشنل اسپیکر کہہ سکتے ہیں, یا کوئی بھی جاب ہوگی جو بولنے سے ریلیٹڈ ہوگی. ٹیچر سے بیچارے اتنے کہاں پیسے کماتے ہیں, معصوم سے ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس نے اسے اندازہ لگانے کے لیے کہا, تو پہلے تو اس نے اندازہ لگایا کہ شاید $2,000. پھر کہتے ہیں نہیں اتنے پیسے تو آپ نے نہیں کمائے ہوں گے, مجھے لگتا ہے کہ کچھ $1,700 آپ نے کمائے ہوں گے. تو جو نریٹر ہے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں آئی نیو یو couldn't guess, مجھے معلوم تھا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے. I received for my talks last spring and this winter $14,750. What do you think of that? تو کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ آپ جو ہے نا اندازہ نہیں لگا پائیں گے. اس نے اندازہ کتنا کیا تھا؟ 1700 یعنی کہ $1,700. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پچھلے موسم بہار میں اور اس سردیوں میں لیکچر دے کر $14,750 کمائے. اب کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا جو اندازہ تھا اسیسر کا وہ $1,700 کا تھا کہ آپ نے جو 1,700 یعنی کہ $1,700 آپ نے کمائے ہوں گے. لیکن جو اصل میں رقم تھی وہ کتنی تھی؟ 14,000. تو کتنا زیادہ ڈفرینس تھا. ٹھیک ہے. Well, it's very surprising. That's a very large amount of money. تو اسیسر کہتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت حیرت انگیز ہے, یہ تو بہت بڑی رقم ہے. I'll make a note of it. مجھے تو یہ نوٹ کرنا چاہیے. And you say even this wasn't all. اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, یعنی کہ صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت ارننگ کے سورسز ہیں. تو یہ تو واقعی آپ نے کمال کرتے بھائی, آپ تو بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. لیکن مجھے ذرا کچھ اور بھی بتائیں اپنے بارے میں, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جہاں سے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے. All my dear sir, there was my income from the newspaper. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, میرے اس کے علاوہ بھی جو ہے پیسے آتے ہیں. اور کہاں سے آتے ہیں؟ نیوز پیپر سے آتے ہیں. The Daily War Hoop, ایک ان کا جو روزنامہ تھا War Hoop کے نام سے. about well, what would you say to about $8,000 for example. تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے جو اخبار ہے وہاں سے بھی میری آمدنی آتی تقریباً. تو بتائیے اگر میں کہوں کہ $8,000 کے لگ بھگ, تو تقریباً $8,000 تو میں تقریباً وہاں سے بھی آ جاتا ہے اخبار سے. Say, well, I say I should like to see myself rolling in just such an ocean of money. تو وہ جو اسیسر وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی میں تو چاہوں گا کہ خود کو ایسے پیسوں کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھوں, یعنی کہ میں بھی اس چیز کی تمنا رکھتا ہوں کہ اتنے پیسے میرے پاس بھی ہوتے. 8,000 I'll make a note of it. تو کہتا ہے میں $8,000 آپ کماتے تو میں تو اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. Well, man, and in addition to all this, am I to understand that you had still more? تو اسیسر سے کہتے ہیں کہ اچھا جناب, آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہیں واقعی, اور مطلب آپ لیکچرز دے کتنے پیسے کما رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کا نیوز پیپر ادھر سے آپ اتنے پیسے کما رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا میں سمجھوں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی آمدنی ہے, یعنی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ارننگ کا آپ کا سورس ہے؟ ہاں you're only at the beginning of it. اب تو بھی تو شروعات ہے, ابھی تو میں نے اسٹارٹ ہی نہیں کیا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں وہ کہاں سے پیسے کماتا ہوں. I wrote a book, میں نے ایک کتاب لکھی. The Innocents Abroad, price $3.5 to $5 according to the cover. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا The Innocents Abroad, جس کی قیمت اگر جلد کے حساب سے بات کی جائے تو $3.5 سے $5 ہے. Listen to me, look me in the eye. During the last 4 months and a half, we have sold 95,000 copies of that book. اسے نریٹر اسیسر کہتے ہیں کہ میری بات سنو, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری طرف دیکھو, میرے تو متوجہ ہو. پچھلے 4.5 مہینوں میں ہم نے اس کتاب کی 95,000 کاپیاں بیچی ہیں. 95,000, think of it, every $4 a copy perhaps. It's nearly $400,000 my dear. I get half. تو کہتے ہیں 95,000, ذرا سوچیے کہ اوسطاً $4 فی کاپی, شاید یہ تقریباً $4 لاکھ بنتے ہیں محترم, جس میں سے آدھا حصہ میرا ہے. تو وہ جو نریٹر ہے وہ سے کہتا ہے کہ جو $4 لاکھ بنتے ہیں, یعنی کہ اس میں سے $2 لاکھ یعنی کہ 50% جو اس میں جو ہے میرا حصہ ہے, یعنی کہ میں یہاں سے بھی میری آمدنی آتی ہے. Good heavens, oh خدایا, I'll write that down. مجھے تو اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. 14, 7, 58, 200, یعنی کہ 14,750, 8, 200, مطلب وہ اس کے پاس نوٹ کر رہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ پیسے کما رہے, کیا کمال کرتے ہو لڑکے, بہت زیادہ پیسے کماتے ہو تم, تو بہت اوپر کی شے ہو. Total about, well, I can hardly believe it that the total is about $213 or $14,000. Is it possible? تو اسیسر کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کل تقریباً $2,13,000 یا $14,000 بنتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ مطلب
اتنا کوئی شخص کیسے کما سکتا ہے, مطلب اتنا زیادہ تم کماتے ہو. پاسبل اف دیر از اینی مسٹیک اٹس دا ادر وے, اٹس مور. تو جو نریٹر وہ کہتا ہے کہ بالکل ممکن ہے, ہاں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ کم بتانے کی, اصل رقم اس سے زیادہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بالکل ایسا ہے اور یہ پاسبل ہے. ہاں پہلی بات ہے کہ میں 100% شیور کہ میں نے آپ کو جو بتایا وہ صحیح بتایا, لیکن غلطی مجھ سے یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو کم ہی بتایا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کو ایک رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں, میری جو ارننگ ہے وہ اس سے زیادہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے, 214,000 is my income this year if I know how to add up. تو اگر تو میرا حساب کتاب ٹھیک ہے, اگر مجھے ایڈ کرنا آتا ہے تو میری اس سال کی جو آمدنی ہے وہ $2,14,000 جو ہے وہ بنتی ہے. Then the gentleman got up to go and handed me a large envelope. اس کے بعد وہ صاحب جو اسیسر صاحب تھے وہ اٹھے جانے لگے اور مجھے ایک بڑا سا لفافہ تھما دیا. And said that it contained everything, اور کہا کہ اس میں سب کچھ موجود ہے. I might like to know about his business. Would in fact be proud to have the business of a man with such a large income. تو نریٹر کہتا ہے کہ شاید میں ان کے کاروبار کے بارے میں جاننا پسند کروں, اور دراصل ایسے خوشحال آدمی کاروبار پانا ان کے لیے فخر کی بات ہوگی. As soon as he had gone, جیسے ہی وہ گئے, I opened his envelope, تو میں نے وہ لفافہ کھولا. میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ کیا کماتے ہیں اور ان کی آمدنی کہاں سے آتی ہے, کہاں سے آتی ہے, کیا کماتے ہیں, کیونکہ میں نے تو اپنے بارے میں سارا کچھ بتا دیا, تو میں ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں. تو اس انویلپ کے اندر, اس لفافے کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوگا, تو میں اس کو ذرا کھول کے تو دیکھوں. I studied the papers carefully, تو میں نے ان کاغذات کو غور سے پڑھا. I then called the cook and said, میں نے پھر باورچی کو آواز دے کہا, hold me while I faint, تو مجھے تھام لو, میں بے ہوش ہونے لگا ہوں. ٹھیک ہے, جب اس نے نریٹر نے ان کاغذات کو پڑھا تو اپنے باورچی کو آواز دی اور کہا کہ مجھے تھام لو, میں بے ہوش ہونے لگا ہوں. What an evil man he was. کتنا شریر آدمی تھا وہ, کتنا تیز, کتنا شاطر وہ شخص نکلا. His envelope contained nothing in the world except a form on which to report my income for the purpose of income tax. تو اس کے لفافے میں دنیا جہان کی کوئی چیز نہ تھی سوائے ایک فارم کے جس پر میری آمدنی درج تھی انکم ٹیکس کے لیے. تو یہ جتنی دیر اپنی شیخی مارتا رہا, اپنی آمدنی بتاتا رہا, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایسیسر صاحب اس کی آمدنی کو نوٹ کرتے رہے, اور اس کو جو ہے وہ ایک پیپر تھما دیا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ کی اتنی آمدن ہے سالانہ, اور اس پہ اتنا آپ کو جو ہے وہ انکم ٹیکس بنتا ہے. A long list of impolite questions about my private affairs. ایک اس پیج کے اوپر جو انفارمیشن لکھی تھی, جو کوسچنس لکھے تھے, وہ میرے ذاتی معاملات سے متعلق بد تہذیب سوالات کی ایک طویل فہرست تھی. Filling the best part of 4 long pages of small print questions, جو چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھے ہوئے 4 لمبے صفحات کا زیادہ تر حصہ گھیرے ہوئے تھے. یعنی کہ وہ جو اس لفافے کے اندر جو کاغذات تھے, انکم ٹیکس کے جو کاغذات تھے, وہ 4 پیجز پہ مشتمل تھے. ان میں جو فونٹ تھا وہ چھوٹا فونٹ تھا, اس کا مطلب کہ کافی زیادہ کوسچنز اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے. I may say found with such wonderful skill, تو میں کہہ سکتا ہوں یہ سوالات نہایت مہارت سے تیار کیے گئے تھے, بڑی ٹیکنیکلی ان کو ترتیب دیا گیا تھا اور بڑی اس میں مہارت جو وہ دکھائی گئی تھی. That the oldest and wisest man in the world couldn't understand the meaning of most of them. یعنی جس طریقے سے اور جس خوبصورتی سے ان الفاظ کو ترتیب دیا گیا تھا, ان سوالات کو لکھا گیا تھا, ان میں سے بہت سارے سوالات ایسے تھے جن کا مطلب کوئی بہت تجربہ کار شخص بھی, کوئی بہت بوڑھا شخص بھی, یا کوئی بہت عقل مند شخص بھی اس میں سے ان کو نہیں سمجھ سکتا تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم اکاؤنٹ اپنا کھلواتے ہیں بینک میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے کافی زیادہ پیجز جو ہے وہ سائن کروائے جاتے ہیں, اور آپ نے اور میں نے بھی کبھی ان پیجز کو ایک ایک لائن کو پڑھا تو نہیں, اس میں کیا کیا شکے ہیں, کیا کیا پوائنٹس ہیں. اور جب پھر ہماری کٹوتیاں ہوتی ہیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو میں پہلے سے وہاں پہ سائن کر کے آیا ہوں. تو بڑی ٹرک ہوتی ہے. اس طریقے سے بینک میں کر لیں آپ, یا جو انشورنس کمپنیز والے ہوتے ہیں, یہ آپ سے بڑی ٹرکی کوسچنس پوچھتے ہیں اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے جو ہے نا, تو بڑی ترتیب کے ساتھ نے سوال لکھے ہوتے ہیں. Questions too that were designed to make a report about 4 times his actual income. یہ سوالات ایسے بنائے گئے تھے کہ انسان اپنی آمدنی سے 4 گنا زیادہ رپورٹ کرنے پر مجبور ہو جائے. To stop himself telling a lie, تاکہ وہ جھوٹ بولنے سے خود کو روک ہی نہ سکے. مطلب اس کو اس طریقے سے لکھا گیا تھا کہ آپ اپنی آمدن کو چھپا نہیں سکتے, اتنی خوبصورتی سے ان کوسچنس کو وہاں پہ ترتیب دیا گیا تھا. I looked for a way out of my troubles, but there did not appear to be any. میں نے اپنی پریشانی سے نکلنے کا کوئی رستہ تلاش کیا, لیکن مجھے کوئی صورتحال
دکھائی نہ دی. میں بڑا پریشان ہو گیا اس لفافے کو دیکھے, ان کوشچنس کو. اب تو مجھے اتنا زیادہ انکم ٹیکس پے کرنا پڑے گا, اور میں کوئی رستہ تلاش کرنے لگا کہ کسی طریقے سے میں ان سے چھٹکارا حاصل کروں, لیکن مجھے کوئی بھی صورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دی. انکوائری نمبر, آئی کورڈ مائی کیس جنرسلی اینڈ کمپلیٹلی. تو پہلا ہی سوال میرے پورے معاملے کو کھلے دل سے اور مکمل طور پر گھیر چکا تھا. یعنی کہ جب میں نے پہلا ہی کوشچن اس لفافے کے اندر جو موجود کاغذات اس کا پڑھا, تو میں تو بالکل حیران رہ گیا کہ اب تو میرا جو ہے وہ اس آمدنی کے بدلے ٹیکس مجھے دینا پڑے گا. اب تو میں گیا. I know a very wealthy man whose house is a palace, who spends a great deal. میں ایک بہت امیر آدمی کو جانتا ہوں جس کے گھر ایک محل ہے جو بے تحاشا خرچ کرتا ہے. But a man who has no income, as I have often noticed when looking at the list of taxes paid by other citizens. لیکن ایسا شخص ہے جس کی کوئی آمدنی نہیں, جیسے کہ میں نے اکثر دوسرے شہریوں کی ادا کردہ ٹیکس لسٹ دیکھتے ہوئے محسوس کیا. اینڈ آئی وینٹ ہم فار ایڈوائس. تو میں اس کے پاس مشورہ لینے کے لیے چلا گیا. تو بیسکلی یہ بہت پریشان ہو گیا اس لفافے کو کھولنے کے بعد اور اس ڈاکیومنٹ کو دیکھنے کے بعد کہ اب تو اس کو اتنی زیادہ رقم جو ہے وہ انکم ٹیکس کے مد میں جو ہے بھرنی پڑے گی. اور پھر اس کو یاد آیا کہ ہاں ایک شخص ہے اس شہر میں جو کوئی بہت ویلدی ہے, اس کے پاس یہ گیا تاکہ اس مسئلے کو کچھ نہ کچھ حل نکل سکے, اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ مشورہ لینے کے لیے چلا گیا. He took my papers, picked up his pen and suddenly I was a poor man. تو اس نے میرے کاغذات لیے, قلم اٹھایا, اور اچانک میں ایک نہایت غریب آدمی بن چکا تھا. کیسے, وہ بھی آپ کو اگلی لائن سے پتہ چل جائے گا. It was the neatest thing that ever was. تو یہ سب سے صاف ستھرا اور چالاک کام تھا جو میں نے کبھی دیکھا تھا. یعنی کہ جس خوبصورتی کے ساتھ اس شخص نے اس کو مشورہ دیا یا اس سارے معاملے کا حل نکالا, وہ بہت صفائی کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ کیا, اور اتنی چالاکی اور اتنی صفائی سے کیا وہ کام میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. He did it simply by cleverly arranging the list of allowances. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے بڑی مہارت سے جو الاؤنسز تھے, جو مراعات تھی, اس کی فہرست کو ترتیب دیا اور یہ کارنامہ سر انجام دیا. He wrote down my state, national and city taxes as so much. تو اس نے میرے صوبائی, قومی اور شہری ٹیکسز کو اتنی رقم لکھا, کچھ اس نے وہاں پہ لکھا. My losses by flood, fire and so on as so much. تو اس نے میرے نقصانات جو سیلاب, آگ وغیرہ سے ہوئے تھے اس کو اتنی رقم میں لکھا. My losses on sales of property and animals sold, on payments for rent of home, on repairs and improvements and so much. تو اس نے میرے جائیداد کی فروخت پر ہونے والے نقصانات کے بارے میں لکھا, جو میں نے جانور تھے جن کو میں نے بیچا تھا ان کے بارے میں لکھا, گھر کے کرائے کی ادائیگیوں کے بارے میں لکھا, گھر میں جو رینوویشنز ہوئی, جو مرمت ہوئی, اس کی جو بہتری پہ جو پیسے خرچ ہے, اس کو الگ الگ رقموں میں اس نے, یعنی کہ ڈفرینٹ اماؤنٹس اس نے جو ہے وہ ایک پیج پہ لکھ لی. He wrote down salary already taxed. He wrote down salary already taxed as an officer of the United States Army or other services and so much. تو اس نے جو مجھے سیلری تھی جس پہ آلریڈی ٹیکس کٹ رہا تھا بطور افسر امریکی فوج کے, یعنی کہ امریکی فوج کے افسر تھا, اس کے جو باقی جو محکمے تھے یا جہاں پہ بھی اس نے کام کیا, تو اس میں سے جو آلریڈی میری سیلریز میں سے جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس کے بارے میں ایک مخصوص رقم جو ہے اس نے اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا. ٹھیک ہے. ہی روٹ ڈاؤن ادر تھنگ. تو اس نے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے الگ الگ جو ہے اماؤنٹس جو ہیں وہ ایک پیج پہ لکھ لی. He found unbelievable amounts to set against my income from each one of these allowances, each and every one of them. تو اس نے ہر ایک جو الاؤنس تھا, جو اس کی مراد تھی, اس کے مقابل میری آمدنی سے ناقابل یقین رقمیں کم کر دی, ہر ایک سے. تو اس نے ہر ایک پورشن سے جو ہے وہ جو میری اماؤنٹ ہے کہ اس میں یہاں پہ پیسے لگے, اس کی سیلری میں سے آلریڈی اتنا ٹیکس نکل رہا ہے, اس کے جو گھر کی جو رینوویشن ہے, جو بھی الاؤنسز کی جو ایک پوری لسٹ تھی, وہ سارے کی ساری کر کے ناقابل یقین رقم جو ہے وہ کم کر دی ہر ایک پورشن سے. اینڈ وین ہی ہیڈ فنشڈ ہی ہینڈڈ می دا پیپر. تو جب وہ اپنی ساری کیلکولیشن سے فارغ ہوا تو اس نے مجھے وہ کاغذ دے دیا. And I saw immediately that during the year my income as my profits had been $1,250.40. تو میں نے دیکھا کہ پورے سال میں میری آمدنی بطور منافع صرف $1,250.04 تھی. یعنی کہ آپ دیکھیں گے پہلے جو کیلکولیشن اس نے انکم ٹیکس والے کو لکھوائی تھی, جو ایسیسر تھا اس کو لکھوائی تھی, تو اس نے کتنی زیادہ 2 لاکھ اور سم تھنگ وہ ایک اماؤنٹ تھی وہ لکھوائی تھی. اب جب یہ مشورہ لینے کے لیے اس شخص کے پاس گیا جو کہ بہت ویلدی شخص تھا اور بڑا تیز اور چلاکی کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس کی ساری کی ساری کیلکولیشنز کو کر کے اس کی وہ آمدنی کو کم کرتے 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 کرتے
$1,000 اور $250.40 جو ہے وہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اتنی مہارت سے کیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جو ہے میں بہت غریب ترین انسان ہوں, تو وہ اس لیے کہہ رہا تھا. Now he said the $1,000 is free from tax by law. تو اس نے کہا کہ $1,000 جو ہے وہ قانون کے مطابق, ٹھیک ہے, تم اب اس ٹیکس سے جو ہے مستثنا ہو, ابھی تمہیں وہ پے نہیں کرنا پڑے گا. What you must do is to go and swear that this information is true and then pay tax on the $250. تو اس کو مشورہ دیا کہ اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ جا کے جہاں ٹیکس پے کیا جاتا ہے وہاں جا کے حلف اٹھائے گا اس چیز کو, وہاں پہ جا کے میک شور کرے گا کہ جو جتنی بھی معلومات یہاں پہ لکھی ہیں وہ ساری کی ساری درست ہیں, اور پھر اس کو صرف $250 پر ٹیکس ادا کرنا ہے. تو کہاں اتنا زیادہ 2 لاکھ اور سم تھنگ اماؤنٹ اس کو ٹیکس دینا پڑ رہا تھا, اب اس کو صرف چند جو ہے وہ ڈالرز ہیں اس کے اوپر اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. While he was making his speech, his little boy Willie lifted a $2 note out of his pocket and disappeared. تو جب وہ یہ اس کو اس سے تقریر کر رہا تھا, اسے بات کر رہا تھا, تو اس کو چھوٹا جو بیٹا تھا جس کا نام ولی تھا, اس کی جیب سے $2 کا نوٹ نکال کر غائب ہو گیا. And I feel quite sure that if my stranger went to see that little boy tomorrow, the boy would tell lies about his income. تو مجھے پورا یقین تھا کہ اگر جو میرے اجنبی سے مراد وہ ایسیسر تھا, کل اس بچے سے ملنے جائے گا تو بچہ اپنی آمدنی کے بارے میں جھوٹ بولے گا. ٹھیک ہے, مطلب جتنی مہارت سے اس شخص نے میری جو ایکچوئل اماؤنٹ تھی جو میرے پاس آ رہی تھی, جو میں نے اپنی لیکچرز دے کے جو کمائے تھے, یا جو میری بک تھی, جو میرا نیوز پیپر تھا, وہ ساری کی ساری جو پچھلی اس نے باتیں گنوائی تھی ایسیسر کے سامنے, تو اس کو کم کر کے اتنی خوبصورتی کے ساتھ, اتنی مہارت کے ساتھ, خوبصورتی تو اس نہیں کہنا چاہیے, چلاکی کے ساتھ اس نے وہ کم کر دی. تو وہ کہہ رہے کہ یہ چھوٹا بچہ پیسے لے کے گیا, کل تک یہ بھی کچھ پیسے کمائے گا, تو اس کے پاس بھی اگر وہ آئے گا تو یہ بچہ بھی جھوٹ ہی بولے گا, کیونکہ اس کا باپ جب جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا اس طریقے سے کرے گا. بہرحال, do you always arrange the allowances in this way for your own sir? تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ سر کیا آپ ہمیشہ اپنی آمدنی کے لیے الاؤنسز کو اسی طریقے سے ترتیب دیتے ہیں جناب, یعنی کہ آپ بھی اتنا پیسہ کماتے ہیں تو آپ بھی ہر بار جو اپنا ٹیکس وہ اتنا کم کروا دیتے ہیں. Well, of course, if we did not have these 11 questions under the heading of allowances, I would become a beggar every year in order to support this hateful and evil, this cruel and terrible government. تو اسے کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل, اگر یہ 11 سوالات الاؤنسز کے عنوان کے تحت نہ ہوتے, یعنی کہ اس کے انڈر وہ نہ ہوتے, تو میں ہر سال فقیر بن جاتا تاکہ اس نفرت انگیز اور شیطانی اور ظالم اور خوفناک حکومت کا بوجھ اٹھا سکوں. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کرنا پڑتا ہے, اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر تو آپ جو ہے وہ فقیر بن جائیں. So this gentleman stands very high among the very best of the rich men of the city, the men of moral value, of high business standards, of great social standing, and so I accepted his suggestion. جو صاحب تھے یہ شہر کے امیر ترین اور معزز لوگ میں شمار ہوتے تھے, اخلاقی اقدار کے حامل تھے, اعلیٰ کاروباری اصولوں والے اور بلند سماجی حیثیت کے مالک تھے, تو چنانچہ میں نے ان کی تجویز کو قبول کر لیا. I went down to the tax office, تو وہ کہتا ہے پھر میں جو ہے وہ ٹیکس آفس گیا, and under the cold eyes of my previous visitor سے مراد وہ ایسیسر ہے جو جس سے پہلے اس کی ملاقات ہوئی تھی, اس کے سامنے سرد قسم کی آنکھوں کے ساتھ میں نے اس کا سامنا کیا, and swore to the affair and swore to the after lie, trick after trick. تو میں نے جو اس کے سامنے جو ہے قسمیں اٹھائی اور اس کے سامنے میں نے اس چیز کا حلف لیا کہ جو یہاں پہ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے, until my soul was coated with thick layer of lies and my self respect was gone forever. یہاں تک کہ میری روح جھوٹ کی موٹی تہہ سے ڈھک گئی اور میری خودداری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. یعنی کہ یار ظاہر ہے اس کے پاس جتنی ارننگ تھی, جتنا وہ کما رہا تھا, اس نے وہاں پہ اس کو کم کرتے اس اماؤنٹ کو اتنا کم کر دیا تھا تاکہ مجھے ٹیکس جو ہے وہ کم پے کرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو وہ جب وہاں پہ جا کے قسمیں اٹھا رہا تھا اور وہاں پہ جا کے اس چیز کا مطلب حلف اٹھا رہا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے یہ سارے کے سارا ٹھیک لکھا ہے, اچھا یہ بھی ٹھیک لکھا ہے, یہ بھی ٹھیک لکھا ہے, وہ جب سب اس کو کنفرم کرتے تو کہتا کہ اس وقت جو ہے وہ میری جو روح ہے وہ جھوٹ کی موٹی تہہ سے ڈھک گئی تھی, یعنی کہ اس کے اوپر تہیں چڑھتی جا رہی تھی اور میری خودداری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی. ایک ہوتا ہے نا ایک آپ کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بیسکلی اسٹوڈینٹس دس واز دا اسٹوری. یہ کہانی صرف ایک مزاحیہ واقعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے ان شہروں کا جو ہمیں بڑے امیر اور باوقار نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت میں چالاکی, فریب اور جھوٹ سے اپنی دولت بچاتے ہیں. یہ لوگ سادہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور خود کو ایماندار ظاہر کر کے دوسروں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں, جبکہ اندر سے خود منافقت کا شکار ہوتے ہیں. سبق یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دولت, اسٹیٹس اور مسکراہٹ سے بھرا لگے
ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو, کبھی کبھار سب سے زیادہ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو سب سے زیادہ عزت دار دکھائی دیتے ہیں. یاد رکھیں, آمدنی چھپانا آسان ہے لیکن ضمیر چھپانا ناممکن. دولت سچ کے بغیر کمائی جائے وہ صرف بوجھ بن جاتی ہے. اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹوری بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کی ایک دفعہ سمری دیکھ لیتے ہیں. ایک ہی سلائڈ میں ہمیں ساری کی ساری اسٹوری جو ہے وہ اس کا جو ہائی لائٹڈ ایریا ہے, جو کرکس ہے, وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. تو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. The passage humorously recounts the narrator's encounter with a tax assessor whom he initially mistakes for a businessman. Eager to impress, the narrator brags about his large income from lectures, writing, and book sales, only to discover that the man is there to collect income details for tax purposes. Shocked and overwhelmed by the intrusive and confusing tax form, the narrator seeks help from a wealthy friend who skillfully manipulates deductions to reduce his taxable income drastically. Although this saves his money, the narrator is left feeling morally compromised and stripped of his self-respect, highlighting the absurdity and ethical ambiguity of the tax system. So this was the summary of the story. I hope کہ آپ کو کہانی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. ورڈز میں نے آپ کو بتا دیے, ان کے میننگس یہاں پہ سلائڈس میں نیچے چل رہے تھے ساتھ ساتھ, کیونکہ کچھ بہت زیادہ مشکل ورڈز نہیں تھے, لیکن پھر بھی میں نے آپ کے لیے ووکیبلری لسٹ بنائی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں. اسٹوڈنٹس, میں ورڈز کے میننگز آپ کو بتاؤں گا. سینونیمز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ نے ان کے میننگس کو سننا ہے. سیٹلڈ ڈاؤن, ویسے تو پرسکون زندگی گزارنا ہوتا ہے, یہاں پہ رہائش پذیر ہونا اس کانٹیکسٹ میں. اسیسر, جانچنے والا یا تخمینہ لگانے والا. یہاں پہ جو اسیسر تھا وہ ٹیکس کا اسیسر تھا, یعنی کہ ٹیکس کے بارے میں دیکھتا تھا کہ کس کی آمدنی پہ کتنا ٹیکس بنتا ہے. انسپائٹ آف, کے باوجود. کانورسیشنل, گفتگو سے متعلق, یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ بہت کانورسیشنل ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے. ہنٹ اپ, تلاش کرنا. گریجولی, بتدریج, یعنی کہ آہستہ آہستہ. کمفرٹیبلی, آرام دہ طریقے سے. ڈٹرمنڈ, پرعزم. مسٹیریس, پراسرار. انٹینڈ, کسی چیز کا ارادہ کرنا. افیئر, کوئی معاملہ یا کوئی قصہ. پرہیپس, شاید. سرپرائزنگ, حیران کن. ہوپ, خوشی کی آواز. ویسے تو یہ نیوز پیپر کا نام تھا اس کا, لیکن میں نے یہاں پہ لٹرل میننگ لکھ دی ہے, ٹھیک ہے. اوشن آف منی, یعنی کہ دولت کی فراوانی, بہت زیادہ دولت کا ہونا. انویلپ, لفافہ. فینٹ, بے ہوش ہونا, یا مدھم بھی اس کو بھی کہتے ہیں. کوئی لائٹ اگر فینٹ ہے اس پرسپیکٹیو سے تو لائٹ کا مدھم ہونا یا ڈم ہونا ہے, لیکن یہاں پہ اس کہانی کے پرسپیکٹیو سے بے ہوش ہونا. امپولائٹ, بدتمیز. ٹربلز, مسائل, پریشانیاں. جنرسلی, فراخ دلی سے. پیلس, محل. الاؤنسز, وظیفہ یا الاؤنسز کو اردو میں الاؤنسز کہتے ہیں, مراعات ہوتی ہیں بیسکلی, ٹھیک ہے, جو آپ کو ایکسٹرا بینیفٹس ملتے ہیں. ایکسٹ, کسی چیز کو نکال دینا نارملی ملازمت سے. ڈس اپیئرڈ, غائب ہو جانا. اسٹیبلش, قائم کرنا. کولڈ آئز, سخت یا بے رحم نگاہیں, سرد نگاہیں بھی کہتے ہیں, لیکن بے رحم نگاہیں, ٹھیک ہے. ریزولوٹ, پرعزم, ثابت قدم. اوتھ, قسم لینا. بیگر, فقیر. ہیٹ فل, نفرت انگیز. ٹرول, ظالم. ٹیریبل, خوفناک. سپور, قسم کھائی. اور کوٹڈ, کسی چیز میں لپٹا ہونا, کسی چیز میں ڈھانپا ہونا. آلدو کہ یہ پورا چیپٹر بہت آسان تھا, بہت مشکل ورڈز نہیں تھے, لیکن کیونکہ اس بار میری کوشش ہے کہ آپ کو میں وہ لسٹ پرووائڈ کروں تاکہ آپ کو ساری کی ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آ جائیں. سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد جب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے, ان کے ایڈمیشنز دیں گے, تو آپ کو سینمس اینٹینمس کی ضرورت پڑے گی, تو وہ ورکنگ ہم سال کے درمیان میں ہی کریں تاکہ آپ کو بعد میں زیادہ ایکسٹرا محنت نہ کرنی پڑے. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈسکشن. آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اسٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اف یو ہیو اینی کوسچنس, آپ کامنٹس کر سکتے ہیں, اور میرا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ یہاں پہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اسٹے بلیسڈ.